अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं फ़खर दुरानी और हमारे साथ हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब और एजाज़ सैयद साहब। एजाज़ सैयद साहब कल छुट्टी पे थे, किसी दूसरे शहर गए हुए थे, तो हमेशा की तरह वो आज अपने साथ ख़बरों का भी एक अच्छा खासा पटारा साथ लेके आए हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में इसके हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो आसिफ बशीर चौधरी साहब हैं उनके पास दो बहुत ही ज़बरदस्त खबरें हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं की जो खातून है जजीला असलम साहिबा, उनको धमकियां दी गई हैं। वो किसने धमकियां दी हैं, वो कौन है, इसके ऊपर प्रोग्राम के शुरू में हम डिस्कस करेंगे। आसिफ बशीर चौधरी साहब बताएंगे। उसके साथ साथ जो हज के हवाले से हमेशा ये होता था कि जो दरखास्तें हैं वो ज़्यादा होती थी और जो कोटा होता था वो कम होता था। इस बार इसके उलट हुआ है, तो इस हवाले से भी आसिफ बशीर चौधरी साहब जो है वो हमें बताएंगे और इस प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि एजाज सैयद साहब जो है आज एक तो जो सीट एडजस्टमेंट कराची में जो MQM के साथ मुस्लिम लीग नून की है उस हवाले से इनके पास क्या अंदर की खबरें हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि एजाज सैयद साहब ये भी आज हमें कोई अपडेट करेंगे कि जो एहसन इकबाल साहब और दानियाल अजीज़ के दरमियान जो एक तनाज़ा चला आ रहा था वो बिलाखिर उसका क्या नतीजा निकलने वाला है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आपने देखा कि संडे वाले दिन पूरा पाकिस्तान इस हवाले से ये शिकायत कर रहा था कि इंटरनेट को हुकूमत ने बंद कर दिया है। ये दरअसल जो इंटरनेट बंद करने के जो टूल्स हैं ये कौन पाकिस्तान में लाया था, और वो जो कहते हैं ना कि आप अपने दाम में सयाद आ गए, तो ये जो PTI की तरफ से ये जो अभी रोना रोया जा रहा है इंटरनेट का बंदिश के हवाले से, तो इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इमरान खान के दौर में एक मुआहदा हुआ था, जो टूल्स खरीदे गए थे, सॉफ्टवेयर खरीदे गए थे, उससे क्या पाकिस्तान की जो इंटरनेट के हवाले से जो हमें सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम आसिफ बशीर चौधरी साहब से पूछते हैं कि ये एक बहुत होशरुबा किस्म की आपने खबर बताई है जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के हवाले से कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, आप थोड़ा सा काइंडली हमें बताएं। मैं खुद फ़खर मुझे बड़ा हैरत हुई सुन के कि रजिस्ट्रार जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसकी वो सारी जो सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट है उसका बॉस होता है और इंतहाई पावरफुल ओहदा होता है। और जितनी भी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कराने होते हैं, इवन जुडिशल आर्डर भी समटाइम्स रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूट कराते हैं। और जितनी आपकी जो ब्रिज करता है वो हुकूमत के साथ आपकी या जो भी खतो किताबत होती है या वो सारा वो रजिस्ट्रार क्या होता है और इंतज़ामी सरबराह भी होता है। और मैं ये समझता हूँ कि रजिस्ट्रार को अगर आप थ्रेट करें तो इसका मतलब है कि आपने जुडिशरी को थ्रेट की है, सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट किया, चीफ जस्टिस को थ्रेट किया। तो अब मुझे जब ज़राए ने ये बताया तो मुझे बड़ी हैरत हुई और फिर पता चला कि जो हैं पर्सनल नोयत के थ्रेट्स भी दिए गए हैं उनको, और एक मैसेज नहीं है, कई दर्जन मैसेजेस हैं। और जब आपको पता है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी पहली दफ़ा हिस्ट्री में जो है वो खातून हैं और माशाल्लाह बड़ी एक्टिव भी हैं, बड़ी कॉम्पिटेंट भी हैं, तो उनको जो थ्रेट्स आए हैं तो उसके ऊपर जो फिर तहकीकाती इदारों से रब्ता किया गया, उसमें पुलिस को इन्वॉल्व किया गया, तो जो इब्तदाई मालूमात आई हैं उसमें पता चला है कि वो सिम कार्ड जो हैं वो उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के साथ है। जी अच्छा, तो ये आसिफ आपने जो बताया ये बड़ी अहम बात है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देना। अच्छा, और इसका पूरा एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है, तो आपने जजीला असलम साहिबा जो रजिस्ट्रार हैं उनसे कोई रब्ता किया? क्योंकि उनसे मैंने उनको रब्ता करने की कोशिश की, कॉलें भी की, मैसेज भी छोड़े, फिर उनसे मैंने स्टोरी पे मैंने उनसे स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि आप अपना कोई मौक़िफ़ मुझे तरदीद कर दें, तस्दीक कर दें, वॉट एवर, लेकिन उन्होंने इसको रिस्पांस नहीं किया। अच्छा, ज़ाहिर है खैर वो रिस्पांस भी क्या करती? थ्रेट्स वगैरह कब दी गई? ये थ्रेट्स जो हैं ये पिछले 1-2 हफ्तों के दरमियान आई हैं, उससे पहले भी आई हैं लेकिन ज़्यादा बल्क में आई हैं। और अब जब वो इन्वेस्टिगेट हुई हैं तो हमारे इदारों ने ये रिपोर्ट दी है कि ये जो सिम कार्ड्स हैं इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, लेकिन ये एक सीरियस मैटर है। और ख़ास तौर पे जो एजाज़ बात कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा सियासी पोलराइजेशन है, इंतखाबात के हवाले से गू मगू है, उसमें अदलिया की तरफ सब निगाहें हैं। और अदलिया के इंतज़ामी सबसे बड़े इंतज़ामी अफसर को थ्रेट करना मैं समझता हूँ कि स्टेट के पूरे एक पिलर को थ्रेट करने के मुतरादिफ है। इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जुडिशरी जो है वो अंडर फियर, किसी किस्म के फियर के अंडर काम ना करे और इंडिपेंडेंटली अपना काम करे, चाहे उसके जजेस हों, चाहे उसके इंतज़ामी
جو ہے افسران. اچھا جج صاحب اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ تحقیقات ہو گئی ہیں، تحقیقات کس نے کی ہیں؟ ایف آئی اے نے، کوئی سویلین تحقیقات کا ایکوپمنٹ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کہاں سے لیتے ہیں، تو وہ اس میں ساری ڈیٹیلز آئی ہیں. تو وہ بتایا گیا کہ جو نیٹ ورک ہیں، جو اس میں سگنل استعمال ہوئے ہیں، وہ سارا رپورٹ یہ آئی ہے کہ وہ افغانستان کے ہوئے ہیں. اچھا ویسے نا اس میں نا ایک کمنٹ کر دوں، کیونکہ بات تو آپ نے ساری پوری بتا دی ہے نا کہ اصل بات، باقی تو اب جسے کہتے ہیں نا ہیڈ لائن آپ نے دے دی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو پتہ کہ یہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ کو جو تھریٹس کا سلسلہ ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہو جب افتخار محمد چودھری کی تحریک جب چل رہی تھی اور پھر جب افتخار چودھری صاحب بحال ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی اس وقت کے رجسٹرار جو ہیں ان کے بارے میں اطلاعات تھیں کہ ان کے بارے میں اطلاعات تھی کہ ان کو تھریٹس تھے. اچھا، اور اتفاق کی بات ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جو تھریٹس تھے اتفاق سے ان کے بھی جو نمبر تھے وہ بیرون ممالک کے تھے اور افغانستان کے تھے. یہ یعنی کہ ایک کو انسیڈنس کہہ لیں. اس وقت بھی ٹیررزم اپنے عروج پہ تھا، یاد ہے نا آپ کو کہ 2007 8 9 10 11 12 13. دیکھیں ہمارے یہاں تو ایک پریکٹس ہے نا کہ جو مجرم آپ نہیں پکڑا جاتا آپ کہتی افغانستان چلا گیا، ہمارے پاس رپورٹ ہے. تو یہ ایک ڈمپ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں سجیلا جو ہیں، جزیلہ اسلم صاحبہ، جزیلہ صاحبہ جو ہیں، یہ خود جوڈیشری سے ان کا تعلق ہے، سیشن جج اوکاڑا تھی، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جو سپریم کورٹ کا رجسٹرار ہے یہ ایکویلنٹ کو ہائی کورٹ کے جج کے اس کے وہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سیریس میٹر ہے. اگر ہمارے رجسٹرار سپریم کورٹ یعنی کہ ایک اسٹیٹ کا ایک پلر ہے جوڈیشری، اور اس کے ماتھے کا جھومر جو ہے، اس کی جو سب سے بڑا جو سٹون ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے رجسٹرار کو تھریٹس آنا یہ ایک مطلب ایک ایسی بات ہے. لیکن میں نے اس میں جزیلہ اسلم صاحبہ شی مسٹ بی اپریشیٹڈ کہ وہ ایک آئرن لیڈی کے طور پہ سامنے آئی ہیں. عام طور پہ ہوتا ہی ہے. میں نے اسلام آباد میں بھی آپ کئی ججز ہیں جن کے اوپر پریشر آئے تو وہ اپنا عہدہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں. اصل میں بندے کے میٹل کا اسی وقت پتہ لگتا ہے کہ جب وہ اپنی پوزیشن پہ ہوتا ہو اور وہ اپنا کام بھی انڈیپینڈنٹلی جاری رکھے. تو میرے خیال میں شی شوڈ بی اپریشیٹڈ کہ باوجود اس کے کہ اتنا پریشر ہے اور اس طرح کے تھریٹ بھی ہیں تو وہ اپنا کام جاری رکھ رہی ہے. اگلی بات بتائیں. اچھا میرا خیال ہے اگلا جو حج والا ہے وہ تھوڑا بعد میں آتے ہیں، اس سے پہلے ذرا شاہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. آپ کراچی بھی گئے ہوئے تھے، کراچی کے جو اوورآل سیاسی حالات ہیں وہ کیا ہیں؟ مسلم لیگ نون کی طرف سے وہاں پہ سننے میں آیا جو ایم کے ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہے معاملہ، وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو اوورآل پاکستان کے جو الیکشنز کے حوالے سے ماحول؟ اچھا دوسری خبر تو ہم بعد میں ذکر کریں گے کیونکہ آپ نے اس خبر کا پہلے ذکر کر لیا. دیکھیں مسلم لیگ نون نا ایک بڑے سیاسی اتحاد لے کر سامنے آئی ہے. ایک ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا ہے، دوسرا ان کا اتحاد ہو گیا ہے آئی پی پی کے ساتھ، استحکام پاکستان پارٹی. اب جو ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا ہے تو اس میں شہباز شریف صاحب کراچی سے ایک الیکشن لڑ رہے ہیں، اس میں ان کو سپورٹ مل جائے گی اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ شاید الیکشن میں ٹھیک نمبر لے لیں گے. کراچی سے بھی شاید ان کی پوزیشن بن جائے گی کیونکہ ایم کیو ایم بھی سپورٹ کرے گی. اور آج کل جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے وہ ساری ایک مشین بھی تھنکنگ بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی ہو جاتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ فلاں کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہاں پر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آ رہا، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ وہاں پر نہیں ہے. اچھا کراچی کے کانٹیکسٹ میں ایک اور بات بھی ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم جو ہے وہ نشستیں لے گی اس دفعہ، ایم کیو ایم پاکستان یعنی کہ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، یہ جو ایم کیو ایم ہے یہ لے گی. اب الطاف حسین صاحب کی جو ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم لنڈن اسے کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بندے فیلڈ کیے ہیں. اچھا اس دفعہ مطلب وہ بائیک آؤٹ نہیں کر رہے؟ نہیں، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا انتخابی نشان تو نہیں ہے نا، کوئی رجسٹرڈ پارٹی تو نہیں ہے. وہ ایک ڈیمیجنگ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، ووٹ کاٹ سکتا ہے وہ پاکستان والی جو ہے، وہ کاٹ سکتا ہے. لیکن پوزیشن جو ہے نا ایم کیو ایم کی ٹھیک ہے. کراچی کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تو ایم کیو ایم کا کم از کم یہ تاثر وہاں پر ہے کہ جی ہم نے نا گل کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح نون لیگ والے نہیں کرتے کہ جی گل ہو گئی ساڑی. تو ایک تو یہ ہے. لیکن جو نون لیگ ہے نا ادھر پنجاب میں، آئی پی پی کے ساتھ اس کا اتحاد ہونا، ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہونا، میرے خیال میں ابھی تک کا جو پولیٹیکل الائنس ہے سب سے بڑا وہ نون لیگ نے بنایا ہے. اعزاز اس میں ایک اور بھی لے لیں فکرہ، یہ بڑی میاں صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے بڑی تسلسل کے ساتھ کہ اپنی الیکشن کمپین کا آغاز آپ کراچی میں مزار قائد کے اوپر جلسے سے کریں. اور وہاں کی جو تنظیم ہے وہ دسمبر کے آخری ہفتے میں جلسے کے لیے تیار تھی،
لیکن میاں صاحب کا کیونکہ تھا کہ جب تک میرا فائنل نہیں ڈیسیجن آتا تو میں کمپین پہ نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ نکلنا, تو وہ اب نکلیں گے. تو لیٹ سی کہ ہو سکتا ہے وہ کراچی سے ہی اپنی کمپین کا آغاز کریں اور پہلا جلسہ جو ہے وہ مزار قائد کے اوپر. اچھا, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, یہ جو شہباز شریف صاحب نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہے نا جس سیٹ کے اوپر, وہ ہے NA 242, یہ وہ سیٹ ہے جو فیصل واڈا صاحب جیتے تھے پی ٹی آئی کے اس پہ اور شہباز شریف سے ہی جیتے تھے, اور جس کے بعد وہ نااہل ہو گئے تھے. تو تھوڑا سا میں نے کہا یہ اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں. ہاں نہیں, بڑا زبردست اس کا تاریخی پس منظر بڑا ہے ہمیں. اور آپ یہ دیکھیں اس میں نا ایک اور ٹوسٹ بھی ہے, ادھر سے جیتے وہ تھے اور سیٹ سے نکلوایا انہوں نے. ہاں سیٹ سے نکلوایا. اچھا اس کا ایک اور بھی ٹوسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں شہباز شریف جو ہے نا نیشنل لیول کے لیڈر نہیں ہے. شہباز شریف تو وزیر اعظم بھی اس وجہ سے بنے تھے کہ بھائی نے اناؤنس کر دیا تو وزیر اعظم بنے, لیکن وہ اٹیمپٹ ضرور کر رہے ہیں کہ میں نیشنل لیول کا لیڈر بنوں, کہ جی میں سندھ میں بھی میری مقبولیت ہے, دوسرا پنجاب میں بھی مقبولیت ہے. دوسرا شاہ صاحب آپ نے اپنی مرکز کی جماعتوں کو ایک یہ بھی اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ ہم چاروں صوبوں کے اندر ہمارا ووٹ بینک ہے. تو شہباز شریف اس کوٹے کے اوپر بھی وہاں سے لڑ رہے ہیں. نیشنل تو اب وہ لیڈر بن گئے ہیں نا جب وزیر اعظم بن گئے ہیں, اور نہیں خیر وہ لیڈر بننے کے لیے, نیشنل لیڈر بننے کے لیے عہدہ نہیں ہوتا. آپ عہدہ, میرے تو خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب ویسے سب سے بڑے قائد جو ہیں وہ اب بھی میاں نواز شریف ہی ہیں, جب تک وہ ہیں وہی سب سے بڑے لیڈر ہیں ادھر. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہاں سے سیٹ ان کے جیتنے کے بھی چانسز ہیں. اچھا, اس پہ مزید بھی ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں, جو سیاسی اتحاد وغیرہ بنیں گے, کون کس سیٹ سے جو ہے وہ مسترد ہوئے ہیں کاغذات, یا یہ جو بھی پولیٹیکل سیناریو ہوگا اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. وہ جو آپ کا حج کے حوالے سے, یہ میرے لیے بڑی ایک امپورٹنٹ خبر ہے کہ ہر سال پاکستان درخواست کرتا تھا کہ جو ہمارا سعودی عرب سے کہ کوٹا بڑھا دیا جائے. اس دفعہ ایسا کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو کوٹا پورا ہونا تو دور کی بات ہے کہ ہماری سیٹیں بچ گئی ہیں؟ یہ بڑا ہی افسوسناک پہلو اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان جو مطلب ایک نظریے کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ ہم نے بنایا ملک, اور اس میں یہ ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم کوٹے سے کوٹا واپس کر رہے ہیں سعودیہ کو, کہ ہمارے بندے نہیں اس پہ جا پا رہے. تو اس کی بنیاد تو آپ کی انفلیشن کے ساتھ جڑی ہے. جو آپ کا سرکاری حج اسکیم تھی اس کے اوپر بھی آپ کی بڑا ہی پور رسپانس رہا, اور آپ نے ڈیٹیں ایکسٹینڈ کر کے بندے پورے کیے, لیکن اینڈ آف دی ڈے یہ ہوا کہ 5600 کے قریب درخواستیں اس پہ زیادہ ہو گئیں کوٹے پہ. 25,000 کا کوٹا ہم نے وہ رکھا تھا جو اسپانسرشپ اسکیم کا تھا. اسپانسرشپ اسکیم یہ تھی کہ جو پیسے باہر سے آئیں گے ڈائریکٹ ڈالرز میں, وہ بندے بغیر کسی قرعہ اندازی کے اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو اس 25,000 کے کوٹے میں صرف 4,000 درخواستیں ہیں. درخواستیں 4,000 ہیں, جو مطلب باہر سے پاکستانی جو ہے نا وہ اس کوٹے پہ وہ آتے تھے. تو اٹ مینس کہ 21,000 وہ اب 21,000 کا جو کوٹا ہے وہ اگر اب دیکھیں نا 5,600 بندے کو تو آپ نے یہاں نہ کیے جو سرکاری اسکیم پہ جانا چاہ رہا تھا, تو آپ انہیں بھی بھیج سکتے تھے, لیکن آپ نے سعودیہ کو ادائیگی کرنی ہوتی ہے ڈالرز میں. اور حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس 21 یا 25,000 میں سے 4,000 کے تو آگے ڈالرز, 21,000 کے ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے دینے کے لیے. یہ پاکستانی اربوں روپے بنتے ہیں, اس وجہ سے آپ بیسیکلی ڈالر کی وجہ سے واپس کر رہے ہیں. لیکن میرے لیے ایک حیرت کی بات ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو جہاں سے مطلب کہ حج پہ جانے کے لیے کئی گنا زیادہ بھی درخواستیں آتی رہی ہیں ماضی میں, اس میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ درخواستیں اس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں, بلکہ ہم پہلی دفعہ حج کوٹا جو ہے وہ سعودی عرب کو واپس کرنے جا رہے ہیں. اچھا, آپ جو ہے نا حج کی, چونکہ مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ, نہ میں اس کے اوپر کمنٹ کر سکتا ہوں, میں اس لیے کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن افسوسناک بات ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کی قوت جو خرید ہے وہ ہوا ہے, غربت کہہ لیجیے, برے معاشی حالات کہہ لیجیے, وہ ہے. لیکن میں چلتا ہوں, میرے خیال میں فخر درانی کے پاس نا بڑی اہم خبر ہے. فخر درانی جو ہے نا, اس نے بتایا کہ جو پرسوں ہمارے ہاں انٹرنیٹ سلو ہو گیا تھا اچانک, وہ کیوں ہوا, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. میرے خیال میں خبر بتانے کی بجائے فخر ایک تو بتائیں کہ اصل کہانی کیا ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ دونوں باتیں بتائیں. اچھا, یہ اتوار والے دن نا جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے ایک ٹیلی تھون کا ارینج کیا کہ ہم آن لائن, جس طرح پہلے جلسہ کیا تھا اسی طرح کا ایک وہ ٹیلی تھون جس پہ انہوں نے چندے کے حوالے سے ایک کیمپین شروع, چندہ اکٹھا کرنے کے حوالے سے ٹویٹر کے اوپر. تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت اچھا رسپانس ملتا ہے آن لائن, ان کا کیونکہ پریزنس زیادہ ہے, جو یوتھ ہے وہ بھی زیادہ ہے. تو
اچانک ہی یہ ہوا، اتوار والے دن لوگوں نے یہ شکایتیں لگانا شروع ہو گئی کہ ٹویٹر بالکل سلو ہو گیا ہے، یوٹیوب بھی سلو ہو گئی ہے، اس طرح کے جو دوسرے سوشل نیٹ ورکنگ جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی سلو ہو گئی ہیں. تو میں نے پھر کچھ تھوڑی سی اس کے اوپر خود بھی ریسرچ کی اور پھر پی ٹی اے والوں سے بھی رابطہ کیا کہ یہ کیا ریزن ہے. جو میری اپنی ریسرچ ہے وہ یہ تھی کہ 2019 میں نا عمران خان کی جب یہ حکومت آئی تو اس ٹائم ان کی حکومت نے ایک کینیڈا بیسڈ کمپنی ہے سینڈ وائن، اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا ایک سافٹ ویئر لینے کا جس کو کہتے ہیں ڈی پی آئی، ڈیپ پاکٹ انسپیکشننگ. ٹھیک ہے، ڈیپ پاکٹ انسپیکشننگ دراصل یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک پہلے آیا تھا کہ جو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے ہماری اوور آل جو سرویلنس ہے اس کے حوالے سے، پیگاسس ایک سافٹ ویئر کے حوالے سے اسرائیلی میڈ جو کمپنی ہے. تو یہ جو سینڈ وائن ہے، یہ سینڈ وائن نے جو اسرائیلی جو کمپنی تھی، دو کمپنیاں ہیں دراصل، ایک جس نے پیگاسس بنایا ایک اور ہے، وہ سینڈ وائن نے یہ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے. تو اٹ مینس کہ انڈائریکٹ جو ہے وہ یا ڈائریکٹ اسرائیلی وہ اس میں وہ آ جاتا ہے. تو سینڈ وائن سے حکومت پاکستان نے اس ٹائم یہ لیا جو ڈی پی آئی جو تھا ایک سافٹ ویئر ڈیپ پاکٹ انسپیکشن، تاکہ ہم جو سوشل میڈیا کو مانیٹر کر سکیں. اب یہ مانیٹر اس طرح کرتا ہے کہ جو ہماری کیبلز آ رہی ہیں جو سرور کی انٹرنیشنل وہ ڈیپ واٹر سی سے جو اس میں یہ جو ہے یہ جو سرور کے اندر جا کے یہ انسپیکشن کرتی ہیں، یہ ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ٹریفک مختلف ویب سائٹس کی آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے جو ہے اس کو بز ورڈ کے ذریعے نا سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ان کو وہ کرتے ہیں، تھروٹل کرتے ہیں جو ٹریفک جو ٹویٹر کی آ رہی ہے، جو فیس بک کی، جو یوٹیوب کی. تو اس ٹریفک کو مانیٹر کر کے اس کے جو پیکٹس کی جو ڈیٹا ٹریول کرتا ہے نا وہ پیکٹس کی صورت میں کرتا ہے. تو اس میں انہوں نے جو ہے یہ کر کے اب 2019 آن ورڈ جو ہے یہ ہمارے جو پاکستان کی حکومت ہے اس کے پاس یہ ایک سہولت آ گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی جتنی بھی ٹریفک ہوتی ہے اس میں ڈسرپشن بھی کر سکتے ہیں، اس کو تھروٹل بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو ٹریفک کو بالکل سلو ڈاؤن جو ہے وہ کر کے، تاکہ جو ایک ریکوائرڈ بینڈ ویڈتھ ہوتی ہے نا جس کے ذریعے آپ کسی ویب سائٹ کو کھول سکتے ہیں، تو وہ بینڈ ویڈتھ کو جو ہے وہ دبا دیتی ہے. تو دراصل یہ ان کا مقصد یہ تھا جو انہوں نے یہ اس سے کیا تھا، کمپنی سے لیا تھا یہ ڈی پی آئی جو سافٹ ویئر تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جب پیکا کا آرڈیننس آیا تھا نا، آپ کو یاد ہے پیکا جب آیا مسلم لیگ نون نے اس کو وہ کرایا تھا، انوشا رحمان. اچھا میں قطع کلامی، آپ یہ بات کر رہے ہیں چونکہ آپ نے پیکا ایک لائن، انوشا رحمان صاحب نے سب سے متنازع ترین قانون سازی کی تھی، اور مجھے اس بارے میں کچھ معلومات ہیں کہ یہ انوشا رحمان کے پیچھے بھی کوئی تھا، اور اس نے وہ انوشا اس بات کو شاید مانے یا نہ مانے، انوشا نے کیوں کیا تھا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس میں کچھ ایسی معلومات ہیں جو میرے خیال میں ہم یہاں پر نہ کہیں تو زیادہ بہتر. میرا خیال ہے اس کے اوپر کبھی سیپریٹلی ایک کر لیں گے، لیکن جو اصل ڈیبیٹ کا مقصد یہ تھا کہ پیکا جب لایا گیا نا تو اس میں یہ تھا کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو سوورینٹی آف پاکستان ہے یا ڈیفینس آف جو پاکستان ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کی جو اس کے حوالے سے ہے، تو اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے انہوں نے پیکا کے ذریعے پھر اس کا الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ جو سب سے زیادہ شکار ہوئے وہ نون لیگ والے جو اس دور میں عمران خان، سب سے زیادہ تو میڈیا شکار ہوا، فریڈم آف ایکسپریشن شکار ہوئی، نون لیگ کے اپنے جو ورکرز تھے ان کو کافی سارے اس طرح پیکا کے انڈر گرفتار کیے گئے تھے، اور آج پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، اب پی ٹی آئی کے وہ ہو رہے ہیں. تو اس میں پیکا کی امپلیمنٹیشن کے لیے عمران حکومت نے جو ہے یہ جو سافٹ ویئر تھا ڈی پی آئی یہ لیا کہ ہم پیکا کی جو سوورینٹی آف جو پاکستان ہے اور ڈیفینس آف پاکستان اور جو اسلام کے جو شاعر ہیں اس کے لیے ہم وہ کریں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا بڑا المیہ ہے جو یہ ایف آئی اے نے لیا تھا، آئی ٹی منسٹری نے لیا تھا، پی ٹی اے کے پاس ہے. پی ٹی اے کے پاس دیکھیں اس میں شاہ صاحب آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا کے جو غریب ترین ممالک ہیں افریقہ کے، وہاں پہ بھی اب ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی رائے ہے نا اس کو کبھی بھی جو ہے نا اس کو فوجداری قانون کے تحت ٹرائل نہیں کیا جاتا. افریقہ کے ملکوں میں بھی انہوں نے بھی ودرا کر دیا ہوا ہے کہ رائے دینے پہ کبھی ایس ایچ او آپ کو آ کے نہیں پکڑ سکتا یا ایف آئی اے نہیں پکڑ سکتی افریقہ میں بھی. تو کتنی شرمناک بات ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے کہ وہ پیکا کا وہ گندا ترین اور کالا ترین قانون لے کے آئے جس کا خود بھی عتاب کا نشانہ بنے کہ اگر آپ رائے دیتے ہیں اور وہ رائے کسی کو بری لگے گی
تو آپ پہ ایف آئی اے کا بندہ آ کے پکڑ لے گا اور آپ کو گھسیٹتا ہوا اور جوتے مارتا لے کے جائے گا. آصف خالی رائے نہیں ہے, اگر آپ نے کوئی ٹویٹ کیا ہے نا, آپ نے کوئی ٹویٹ کیا نہیں, اگر آپ نے ٹویٹ کیا اور میں نے اسے لائک کر دیا ہے تو مجھ پہ بھی وہی سزا لگے گی, وہی لگے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تسلسل دیکھیں کہ حکومت ہمارے سیاستدانوں کی آپ دیکھیں, اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے تو وہ اس پیکا پہ عمل درآمد کے لیے جو مطلب ایک گندہ ترین ایک قانون ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے قوم کے پیسے سے وہ قوم ہی کو جوتے مارنے کے لیے ایک مشینری خرید لائے, جس کے جوتے ابھی خود انہیں پڑ رہے ہیں. ٹھیک بات, نون نے بھی کھائے اور یہ بھی کھا رہے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیٹ سلو کرنے سے, انٹرنیٹ تیز ہونے سے کون لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں؟ بات سننے سے کون لوگ گھبراتے ہیں؟ رائے سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ڈرتے ہیں جن میں بات سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا, جن کے پاس بات کا جواب نہیں ہوتا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کے اوپر ہماری قومی لیڈرشپ کو معافی مانگنی چاہیے لوگوں سے ووٹ مانگنے سے پہلے, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو. وہ کہیں کہ ہم نے اس وقت جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں ہم کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, ہمیں جو کہا جاتا ہے ہم کرتے ہیں, اور اینڈ پہ وہ جوتے ہم ہی کو پڑتے ہیں. اگر آج وہ معافی مانگیں گے تو دوبارہ اقتدار میں کیسے آئیں گے, یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن اس میں نا ایک پیسوں کا بھی معاملہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ انہوں نے سلو کیا ہے نا, تو اب پاکستان میں یہ جو سوشل میڈیا ہے اور بہت ساری ایپس ہیں, ان کے ذریعے ایک انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے. آپ کا فورن ریمیٹنس آتا ہے, لوگ ڈالر ارن کرتے ہیں, ڈالر آپ کی مارکیٹ میں آتا ہے اور آپ کے ملک کو ضرورت ہے ڈالرز کی. آپ جب انٹرنیٹ سلو کرتے ہیں اس کا آپ کی جو ڈالر اکانومی ہے یا ڈالر انکم ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور شاہ صاحب اس میں ایک یہ بھی پہلو آپ یہ دیکھیں کہ میں کسی دوست کو کہہ رہا تھا, یار میں نے کہا یہ قائد اعظم کے پاکستان کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے ایرا میں ہی لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک بات ہے, اس وقت بھی انٹرنیٹ نہیں تھا. اچھا اس میں نا دیکھیں سوری قطع کلامی معاف, کہ اب یہ اس طرح کے جو یہ تو اب روز مرہ کا کام بن جانا ہے. جب بھی یہ قطع نظر کہ آج پی ٹی آئی کا اس میں ہے, کل کو کوئی اور سیاسی جماعت ہو سکتی ہے, سوال یہ ہے کہ کیا ہم فیوچر میں اس طرح کی جو معاملات ہیں اس سے کیسے وہ بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. تو اس میں نا جو میرا خیال ہے سب سے اہم ہے, ایک تو جتنی زیادہ پبلک لیٹیگیشنز میں جائیں گے آپ تب تک جو ہے آپ وہ نہیں کر سکتے اس کو. اور اس کی جو ایک ایگزامپل ہے, جس طرح فریڈم آف اسمبلی ہے جو جلسے جلوس کے حوالے سے, اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیض آباد دھرنا کا ہے, ایک بہت زبردست ایک انہوں نے پروڈنس کا وہ دیا ہے کہ اگر کسی کا جو اظہار جو اسمبلی ہے یا جو فریڈم آف اسمبلی ہے وہ کسی دوسرے کے لیے زحمت بن جائے تو اس میں پھر آپ کو جو ہے نا وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا فریڈم آف اسمبلی بھی جو ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح اس میں بھی ہمیں جو ہے نا یہ جتنی زیادہ لٹیگیشن نہیں کریں گے تب تک وہ نہیں ہو سکتا. اعزاز آپ کے پاس کیا خبر تھی یار, ایک اور آپ بتا رہے تھے. ہاں, وہ احسن اقبال اور دانیال عزیز کا جو تنازع تھا, آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیسکلی ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی, اویس قاسم اس سے لڑنا چاہ رہے تھے جو ماضی میں 2 دفعہ پارٹیاں بدل چکے ہیں, اور ان کے مقابلے میں احسن اقبال جو ہیں وہ آ گئے تھے, اور اس کے اوپر تنازع تھا. اور دانیال عزیز نے پبلکلی, چونکہ دانیال عزیز اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے, تو دانیال عزیز نے پبلکلی احسن اقبال پہ تنقید کی تھی. یہ بیسکلی تنازع, یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا. اب اس کے اوپر لاسٹ ٹائم ہم نے پروگرام کیا تو بعد میں مجھے پتہ چلا آج کہ نون لیگ کی جو قیادت ہے اس نے دانیال عزیز اور احسن اقبال کی صلح کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس پہ بیٹھیں اور مل کے بیٹھ کے چیزوں کو طے کر لیں. 3 گھنٹے پرسوں ان کی 3 گھنٹے کو میٹنگ ہوئی ہے آپس میں 3 گھنٹے, اور میری اطلاعات کے مطابق اس میٹنگ کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا, کیونکہ جو پارٹی ہے وہ ان کو یہ کہہ رہی ہے دانیال عزیز کو کہ جی آپ جو ہے نا اویس قاسم کو نہ لیں. تو دانیال عزیز صاحب کہتے ہیں کہ اویس قاسم مطلب وہ جو کینڈیڈیٹ ہے جس کو میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑانا ہے وہ تو لڑے گا, ہر صورت لڑے گا, اگر آپ منع کریں گے تب بھی وہ لڑے گا. اب یہ معاملہ پھنس گیا ہے. اچھا, ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کل اور آج جو دانیال عزیز صاحب کا جو فیس بک پیج ہے اس کے اوپر ایک دفعہ پھر احسن اقبال کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں. اچھا, ان کے جس کے اوپر وہ سارا تنازع تھا اس شو کا نوٹس ہوا, پھر انہوں نے جواب دیا, پارٹی نے پھر انہیں اکٹھا بٹھایا, بالکل دوبارہ ٹریگر. اچھا, اور وہ دوبارہ احسن اقبال کے بارے میں کہہ رہے ہیں اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ میں کہ یہ جو بہت بڑا جھوٹا ہے, یہ تو پی ٹی آئی سے بھی بڑا جھوٹا ہے. اچھا, یعنی کہ جس معاملے سے یہ معاملہ تنازع ہم لوگوں کی نظر میں آیا تھا, وہ تنازع تو یہی تھا نا کہ دانیال عزیز صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے ذمہ دار احسن اقبال ہے. یہ جو کہ مطلب ایسی بات نہیں ہے, اگر کسی اور کا نام لیتے
اسحاق ڈار کا یا اور کسی فیکشن. تو اب یہ دوبارہ معاملہ آ گیا اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ظاہر پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے نا وہ بھی, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے وہ شاید کہیں دانیال عزیز صاحب کے اس اقدام کی وجہ سے ان سے ہی نائنا ہو جائے. ظاہر ہے فطری بات تو یہی لگتی ہے نا, پارٹی ڈسپلن کا جو ہے وہ ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. وہ لیٹس سی دیکھیں وہ کرتے کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے, لیکن اس کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میٹنگ ہوئی, وہ ناکام ہو گئی اور اب فائرنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. تو لیٹس سی کہ نون لیگ کی قیادت کرتی کیا ہے کہ ایک طرف آپ کا سیکرٹری جنرل ہے, سینئر آدمی ہے, دوسری طرف دانیال عزیز صاحب ہیں, ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ظاہر ہے پارٹی کے لیے انہوں نے بھی بڑے دھکے کھائے ہیں, بیانات سے ان سے بڑے انوائے کیا. جی میناز نے بھی بڑا کام کیا ہے, میناز کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے, میناز نے بڑا, ان کی جو مسز ہیں. تو لیٹس سی, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دانیال عزیز صاحب جو اسٹریٹجی اپنائے ہوئے یہ تو خودکش حملہ آور والی اسٹریٹجی, کوئی ٹھیک اسٹریٹجی نہیں ہے. تو ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, آصف بشیر چودھری نے کچھ خبریں دی, فخر درانی نے بڑی زبردست خبر دی ہے, میرے لیے بڑی آئی اوپننگ تھی دونوں کی خبریں. ایک آدھ خبر پہ میں نے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا, امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. خبروں سے بھرپور ہے, انفارمیشن سے بھرپور ہے. آپ اس پہ اپنے کمنٹ ضرور دیجئے, اور اگر آپ نے ہمیں معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پر ہم سے آپ براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں.